वतन तुझ पे अगर जाऊं निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक और 14 अगस्त यौम आज़ादी आप सबको हम सब की तरफ से, लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इस दुआ, इस उम्मीद के साथ आप सबको आज की इस खुसूसी 14 अगस्त स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गुजरेगा। व्यूअर्स, कौमों की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से दिन आते हैं जिनको तारीख़ हमेशा याद रखती है और ऐसे दिनों को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने लाजवाल बेशुमार कुर्बानियाँ दी और एक जद्दोजहद मुसलसल थी, जिस जद्दोजहद को कंटिन्यू रखने के बाद पाकिस्तान में हम आज इस आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना था, लैलतुल क़द्र की ये बाबरकत रात थी और इस रात जो थी वो मुसलमानों को एक खुशखबरी नसीब हुई और इस खुशखबरी के पीछे बहुत सी कुर्बानियाँ, बहुत सी एफर्ट्स, बहुत सी जद्दोजहद थी जिसके बाद हमने पाकिस्तान को हासिल किया। और यस, ये बिल्कुल ट्रू है कि ऐसे तमाम वाक़यात जो किसी भी कौम की ज़िंदगी में आते हैं, कौमों की ज़िंदगी में आते हैं, उनको आप कभी भी फरामोश ना कर सकते हैं, ना किया जाना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आज जिस नज़र से पाकिस्तान को देखती हूँ, या ऐसे बहुत से लोग जो पाकिस्तान को देखते हैं या जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी, उनका दिल बहुत ज़्यादा दुखता है क्योंकि ये वो पाकिस्तान है जिसकी ईंटों की जगह मुसलमानों की हड्डियों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें अगर हम कहें कि जिसकी बुनियादों में मुसलमानों का खून जो है वो शामिल है। लेकिन आज हम इस पर बात करेंगे कि हमने पाकिस्तान को कहाँ देखना था और आज पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। इसके साथ साथ 23 मार्च 1940 को शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक अलहदा मुमलिकत इसका मुतालबा किया, जो एक उसके बाद बड़े ही मुख्तसर अरसे में, अगर हम कहें कि 7 साल का मुख्तसर और कलील ये अरसा था जिसमें पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। लेकिन हकीकी आज़ादी का मतलब मुसलमानों की कुर्बानियों को हम याद करेंगे, जो तारीख़ के अहम बाब हैं इस आज़ादी के हवाले से, उनको याद करेंगे और हमने पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर और हर एतबार से हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमारे नौजवानों को क्या करने की ज़रूरत है, तमाम तर चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान आज इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। सबसे पहले हमारे साथ जनाब मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल निसार साहब, जो कि शायर हैं, बेशुमार किताबें लिख चुके हैं। पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने हाल ही में किताब लिखी है, तेरा जहां शम्माए एमन, जिसमें पूरे पाकिस्तान, इसकी हिस्ट्री, जैसे पाकिस्तान बना, ये तमाम जो अहम बाब हैं उनको एक नज़म की शक्ल में बयान किया गया है। और इसके साथ साथ प्रोफेसर साहब का प्रोफाइल बहुत ज़्यादा रिच है। अगर हम देखें तो पिछले 39 ईयर्स से ये तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं और एजुकेशन के शोबे में जो है वो सर्व कर रहे हैं। PhD इन्होंने कर रखी है इस्लाह ज़ुबान में। सो प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल निसार साहब इस वक्त ट्रांसमिशन का हिस्सा है। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी बहुत करम फरमाई है, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद। वैसे हम गुफ्तगू का सिलसिला आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन मैं अपने बाकी मेहमानों का तारुफ करवा लूँ, फिर आपसे बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इनके साथ साथ हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं, जुनेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ हमारे आज इस ट्रांसमिशन कहूँगी सिंगर लुबना आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारी इस ट्रांसमिशन में मिली नगमों की सूरत में अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। अपने तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर मकबूल निसार साहब से। प्रोफेसर साहब, आपने एक किताब भी लिखी है, आप एक तवील अरसे से तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो कौन से तारीख़ के बहुत ही अहम बाब हैं जिनकी वजह से हमने आज़ादी हासिल की, उनमें से चंद एक अहम बाब, उन पर रोशनी डालें ताकि आज के हमारे जो नौजवान हैं वो सुने और उससे रहनुमाई भी हासिल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के नक्शे पर बहुत से ममालिक जो है वो मार्ज़ वजूद में आए, लेकिन हम देखते हैं कि शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसके लोगों ने अपने वतन के हसूल के लिए जानी, माली
اور اس کے علاوہ ہجرت کی قربانیاں دی ہوں جتنی ہمارے لوگوں نے اس مملکت پاک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ 10 لاکھ کے قریب آدمیوں نے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے ہزاروں کی تعداد میں کنوؤں میں چھلانگ لگا کر اپنی عزتوں کو بچایا ہے جانیں دے کر۔ تو اس سلسلے میں جس بڑے پیمانے پر ہجرت ہوئی اور ہجرت میں جو مصائب ان کو پیش آئے اور جو مشکلات انہوں نے برداشت کیں اس وطن کے اصول کے لیے، وہ اس کی مثالیں بھی دنیا کی اور کسی قوم میں مشکل ہی سے ملے گی۔ ہجرت کا یہ ایک ایسا کربناک واقعہ ہے، ایک ایسی داستان ہے جس کے قدم قدم پر ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت سے پیغامات جو ہیں وہ چھپے ہیں۔ تو آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں، پاکستان کے حصول کے لیے بعض لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حالت زار ہے، انہیں کی جان و مال، عزت، آبرو کا وہاں تحفظ حاصل نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان کو کس طرح معاشی اعتبار سے جو ہے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور ایک ایک کر کے ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بڑی کربناک داستان ہے۔ میں نے اس کو منظوم صورت میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے مسلمانوں کے علاقے یہ ہندوؤں نے ہڑپ کرنا شروع کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے ریاست جونہ گڑھ مسلمانوں کی ریاست تھی، اس پر قبضہ ہوا، ریاست منوذر پر قبضہ ہوا، ریاست حیدرآباد دکن پر قبضہ ہوا، پھر مقبوضہ جموں کشمیر پر قبضہ ہوا۔ شروع میں نہرو نے وہ قبضہ اس بنیاد پر لیا تھا کہ ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس کا درجہ حاصل ہوگا، ان کے حقوق وہاں محفوظ ہوں گے، وہاں کسی غیر کشمیری کو جو ہے وہ آباد نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ وہ شک بھی ختم ہو گئی، اور وہاں بھی مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ آنے والے تمام حالات یہ ثابت کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا رویہ اور ان کے رفقائے کار کا رویہ بہت درست تھا، اور پاکستان کا حصول جو ہے وہ ایک ایسی مسلمانوں کے لیے ایک ایسی حقیقت تھی جس میں ان کی عزت، ان کی آزادی اور ان کی معاشی ترقی کا راز پوشیدہ تھا جو انہوں نے حاصل کر لیا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ گفتگو کو یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے پروفیسر صاحب کے ساتھ، کیونکہ پروفیسر صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں پاکستان آغاز سے کیسا تھا، تاریخ کے اہم باب، ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ تمام چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کر، لیکن ابھی میں جنید آپ کا رخ کرنا چاہوں گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی پاکستان سے محبت یہ کیسی ہے، اور پاکستان سے محبت کا اصل معنوں میں تقاضا کیا ہے؟ جی، آزادی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور دنیا میں بہت سے ممالک جو ہیں وہ انڈیپینڈنس سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، اور بے شک کرنی چاہیے، کیونکہ آزادی ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی فیلنگ ہے کہ جو شاید بیان نہیں ہو سکتی۔ آج کی دنیا میں بھی بہت سے ہم ایسے ممالک دیکھتے ہیں کہ جو آزادی کی نعمت سے محروم ہیں۔ تو آئی گیس اٹس اے بگ بلیسنگ، اور اس کو بے شک سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر قوموں، جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ ہر قوموں کی جو ادوار ہیں، دور ہیں، ان میں مشکلات بھی آتی ہیں۔ تو آئی گیس یہ دن ایک سائڈ پہ تو سیلیبریٹ کرنے کا ہے ہی ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ یہ دن ہے اپنی غلطیوں کو بہتر کرنے کا اور اپنی تاریخ سے سیکھنے کا، کیونکہ اگر ہم اپنی تاریخ سے نہیں سیکھیں گے تو ہم اپنے ملک کو بہتر نہیں کر سکیں گے۔ بلا شبہ ہمارے اس ملک کی 76 سالہ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور اگر ہم اپنی تاریخ سے سیکھیں گے کچھ نہیں تو آگے ہم اپنے ملک کو بہتر نہیں کر سکتے۔ لیکن محبت سے تقاضا کیا ہے؟ ہمارے آج کا جو ہمارے یہاں پر جو نوجوان اس وقت بس رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوپ لیسنس کا شکار ہیں۔ میجورٹی آف دیم وہ باہر کے ممالک جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو اس وقت پاکستان میں ڈارکنیس نظر آ رہی ہے، کوئی جاب اپرچونٹیز نہیں نظر آ رہی۔ ان کو لگتا ہے کہ محنت ہی کرنی ہے، اگر ہم پاکستان میں کریں گے تو محنت کا شاید اب ریوارڈ اتنا نہیں ملتا، اگر ہم باہر کے ممالک میں وہ ڈیو محنت کریں گے تو ہمیں اس کا ڈیو ریوارڈ بھی ملے گا۔ سو واٹ ڈو یو تھنک محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایک نا امیدی تو ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ جب ہم
کہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو یہی چیز نظر آتی ہے. محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ ایک محبت جو ملک سے محبت کا جو جذبہ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو پھر ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو انڈیویجولی آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر شعبے میں جیسے کہ ایجوکیشن ہے, میڈیا ہے, ہم ہر جگہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے لیے عزت کا باعث بن سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک آرٹسٹ ہوتا ہے تو وہ ایک برانڈ ایمبیسڈر بنتا ہے اگر وہ محنت کرتا ہے اپنے ملک میں رہ کے. جیسے کہ میں ہوں انڈیویجولی, اگر میں اپنی ایگزامپل دوں تو میں پاکستان میں یہیں پر رہ کر میں نے سارا کام کیا ہے. تو انڈیویجولی محبت کا جذبہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو بھی فیلڈ ہے اس میں آپ محنت کریں, کیونکہ کبھی کبھار باہر جانے کے جیسے کہ ہم سب لوگ فیصلہ کرتے ہیں وہ اتنا بھی اچھا ثابت نہیں ہوتا جتنا دور سے نظر آتا ہے, کیونکہ اپنا ملک جو ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن انڈیویجول کیپیسٹی میں رہ کر یس اگر آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے آپ کو یہاں پہ سرو کرنا چاہیے. جو بھی چیزیں ہیں جس بھی انداز میں ان کو بہتری میں آپ کا بھی تھوڑا بہت کردار لازمی طور پر ہونا چاہیے, لیکن ایک انڈیویجول کے ساتھ ساتھ ہمارے حکمرانوں کا, ہمارے سیاستدانوں کا, اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی بہت زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے تاکہ لوگوں کے لیے, انڈیویجولز کے لیے, اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے اپرچونٹیز نکالی جائیں تاکہ وہ باہر کو موو نہ کریں. انڈیویجول کیپیسٹی میں تو جو ہم سے ہو سکا ہم کرنے کا عہد کر لیتے ہیں, لیکن اپرچونٹیز بھی تو موجود ہونا. بالکل, یہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہے اور یہ ایک ان کا بیسک, ہر انسان کا بیسک رائٹ ہے کہ اس کو ایک اچھی جاب ملے, اچھی زندگی ملے, جان مال کا تحفظ ملے. تو یہ رائٹ کہ ریاست کی گورنمنٹ کی جو ایکٹیو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کا بھی ایک رائٹ, ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر شہری کو ایک ایکول اپرچونٹی دے تاکہ وہ ملک کی جو ہے تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور ایک رسپانسبل شہری بھی بن سکیں, ذمہ دار شہری بھی بن سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کو جو ہے وہ لوٹا سکیں. اینی ہاؤ موونگ فارورڈ, لبنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لبنہ, آپ کو بھی یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اس سیگمنٹ کے لیے کوئی خوبصورت سا نغمہ, ملی نغمہ پیش کریں. زبردست زبردست, تھینک یو سو مچ لبنہ. ویوز, کہا جاتا ہے کہ آرٹ ہو, کلچر ہو, مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہیں ہم ینگسٹرز کو اپنی تاریخ کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ پاکستان کی ہسٹری میں ایسے بے شمار ڈراماز موجود ہیں جس میں جس انداز میں پاکستان حاصل کیا گیا اور جو قربانیاں پیش کی گئیں ان کو دکھانے کی کوشش کی گئی. اور ایسے ہی ایک ڈرامے کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی. نارملی شاید اتنا وقت نہیں ملتا, یہ نہیں میں کہتی کہ ہمارے یہاں ڈراماز اچھے نہیں بنتے, ڈراماز بہت اچھے بنتے ہیں, لیکن کبھی کبھار وقت کی کمی کے باعث آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اور ڈراماز کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے. لیکن مجھے جہاں تک یاد پڑتا, آج سے 3-4 سال پہلے میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا, داستان. اور میں نے ڈرامہ دیکھا تھا نا تو میرا دل کرتا تھا کہ ہر پاکستانی کو نا اس طرح کے, اور اسپیشلی یہ ڈرامہ لازمی طور پر دیکھنا چاہیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس انداز میں ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا. اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی, ہمارے بڑوں کی, ہماری ماؤں کی, ہماری بہنوں کی اور اس قوم کی بیٹیوں کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. لیکن انفارچونیٹلی آج کے نوجوان ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ ڈسٹنس پر ہیں, ان کو شاید علم بھی نہیں ہے. سو اس طرح کے ڈراماز, اور یہ ڈرامہ میرا تب یہ دل کرتا تھا کہ ہمارا ہر جو ملک کا پولیٹیشن ہے وہ بھی اس ڈرامہ کو دیکھے. سو اس طرح کی بے شمار داستانیں آپ کو مختلف ناولز کی صورت میں ملیں گی جو کہ پڑھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سو اسی طرح کے کچھ واقعات میں چاہوں گی پروفیسر صاحب آپ ہماری نوجوان نسل کو بتائیں کچھ ایسی قربانی کی داستانیں جو شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم, وہ آج آپ ہمارے اس لاہور رنگ کے پلیٹ فارم سے, اس ٹرانسمیشن کے توسط سے لوگوں تک پہنچائیں. جی, میں اپنے نوجوانوں سے مایوس نہیں ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری نئی نسل جو ہے یہاں نہیں بھی ہے. تو عزیز نے یہ ذکر کیا ہے کہ مایوس ہو کر باہر جا رہے ہیں, وہ بے شک باہر جا رہے ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے, یورپ میں ہے, امریکہ میں ہے, مشرق وسطی میں ہے, انگلستان میں ہے, وہ وہاں پر پاکستان اپنے وطن کی محبت سے سرشار ہے. وہاں قومی ایام آتے ہیں تو وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں. بے شک کوئی قومی سطح کی کوئی سرگرمی ہو تو اپنے وقت نکال کر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور اگر کوئی وطن کے مفاد کی بات ہو تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ نوجوان انگلستان میں جب کوئی کشمیر کے مسئلے پر اپنے وہاں
इंडिया हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म या उनका वज़ीर दिफा आता है तो वो प्रोटेस्ट के लिए, एहतजाज के लिए यहाँ के नौजवानों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वो बताते हैं कि हम अपने वतन से दूर ज़रूर हैं लेकिन हमें अपना वतन और उसकी जो काज है उससे लगाव है और उसके साथ हमारी अटैचमेंट है। तो मैं आज के नौजवानों को ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा कि अगरचे अब वो जज्बा, अब वो जो है हमारे अंदर एक बलबला था कि हम अपने वतन को अजीम से अजीम तर बनाएंगे, नामुवाफिक हालात की वजह से वो जज्बा कमज़ोर ज़रूर पड़ा है और उसकी वजह जैसा कि आपने बताया है, कुछ हमारे हुक्मरानों की कोताहियाँ हैं, कुछ उनकी बदगुमानियाँ हैं, कुछ हमारे मुआशरे में को इस्तेकाम ना बख्शने वाले अनासर हैं जिनकी वजह से उनकी मजबूरी है। आजकल ये देखा जा रहा है कि मैं 2 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा हूँ कि वहाँ का माहौल जो है वो इस तरह नहीं है जिस तरह के एक मुमलकत खुदादाद का होना चाहिए, क्योंकि मैं उसका एक शाहिद हूँ। मैंने 22 साल यूनिवर्सिटी सतह पर पढ़ाया है, मैं ये जानता हूँ। लेकिन उसके लिए ये है कि हमें उन लोगों को ये ज़रूर बताना चाहिए कि वो इस वतन के हसूल के लिए हमने आग और खून के दरिया को अबूर किया और इस वतन तक पहुंचने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं और इसके लिए नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों ने क्या क्या जो है मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस 13 जहां शम्स अमन में से एक हिस्सा जब पाकिस्तान बना था तो उसके हवाले से एक टुकड़ा जो है वो आपकी मैं नज़र करना पसंद करूँगा ज़रूर आपके हवाले से। तो उन्वान है इसका, मिला माह मुक़द्दस में हमें तोहफ़ा खुदाबंदी। तो मिला माह मुक़द्दस में हमें तोहफ़ा खुदाबंदी, वफ़ाओं से शहीदों ने मेरे जिसकी बिना रख दी। मेरी माँओं की कुर्बानी, मेरी बहनों की लरज़ानी, वो मासूमों की दिलदोज़ी, वो खून पीरे अरज़ानी। बिना गोरो कफन लाशे, घरों में दहकते शोले, अंधेरों में जला वतनी, मुसाफत में सिना गर्दी। लहू की तशनगी हरदम कहाँ था आँख ने देखा, बशर नफ़रत के जंगल में बनेगा इस कदर वहशी। लुटे बेहालो बेजां से वतन में काफ़िले आए, नई तारीख़ ने देखे मनाज़र फिर से चंगेज़ी। क़यामत खेज़ लम्हों से निकल कर जो वतन पहुँचे, कोई अवसान खो बैठा किसी ने खाके दर चूमी। उधर तूफ़ान दोज़ख ने चमन कितने किए वीरां, इधर फिरदौस के लम्हे के सपनों की ज़मीं देखी। ज़बानों नस्लों रंगत पर न मुल्हिका इलाकों पर, मुमिलकत फिर बनी अपनी फ़कत दीनी असासों पर। तो ये जो आखिरी मैंने कहा है कि ये दीनी असासों पर बना है और इसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मेरा ये नौजवानों को ये पैगाम है कि आप जदीद तरीन तालीम को हासिल करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन तकाज़ों को पूरा करें, लेकिन इस मुमलकत खुदादाद की बुनियादों को, इसके उस नारे को मत भूलें जिस नारे में ही हमारी बका है, जिस नारे ही में हमारा मुस्तकबिल है। बिल्कुल, और ऐसी चीज़ों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम ट्रांसमिशन में एक मुख्तसर सा वक्फा शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी डिस्कशन को यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग एंड 14 अगस्त वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। से हिम्मत से मुआशी तरक्की के वो आदाफ हासिल किए कि आज वो मगरब को भी पीछे छोड़ गया है। तो इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दूसरी जंग अज़ीम में जर्मनी और यूरोप के मुमालिक जिनमें फ़्रांस भी शामिल था, ये बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गए थे। इन्होंने अपनी मईशत को फिर
ایک 0 پوائنٹ سے اٹھایا، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ اس جرمنی نے پاکستان سے متاثر ہو کر، کہ اس کی معاشی ترقی سے متاثر ہو کر، اس کے خاص طور پر واپڈا اور بجلی کے منصوبوں سے متاثر ہو کر انہوں نے پاکستان سے مدد مانگی تھی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے حکمرانوں نے یہ مدد فراہم نہ کی، اور وہ مصر اور دوسرے ممالک نے ان کو فراہم کر دی، اور آج وہ ممالک اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھتے ہیں، جنوبی کوریا لے لیں، میں آپ کو ایک چھوٹے سے ملک تائیوان کی بات کر رہا ہوں، تو میں اس میں آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، معاشی ابتری کے حالات کی وجہ کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے اصل میں پریکٹیکلی جو ہے عملی غلامی سے تو نجات حاصل کر لی، لیکن ہم نے ذہنی غلامی سے ابھی نجات حاصل نہیں کی۔ ہمارے ہاں آج بھی ان انگریزوں کو اور ہمارے پرانے جو آقا تھے ان کو ہمیشہ ایک ذہن میں ایک حکمران اور ایک برتر کی حیثیت سے، ایک سپریارٹی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم معیشت میں، ہم ثقافت میں، اور ہم جو ہیں وہ زبان میں ان کی آج بھی پیروی کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس نے ایک محدود طبقے تک جو کہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو ان مغربی ممالک میں بھیجنے کے لیے، یا وہ اعلیٰ تعلیم جو کہ انگریزی میں دی جاتی ہے ان سکولوں میں بھیج سکتے ہیں، وہ لوگ آج بھی معاشی طور پر ساؤنڈ ہیں، بہتر ہیں، لیکن غریب طبقہ اور متوسط طبقہ بدستور پس رہا ہے، اور اس میں ہمارے حکمرانوں کی جو ہے وہ سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو تائیوان کی دینا چاہوں گا کہ تائیوان اس خطے کے جو ممالک تھے، مشرق بعید کے ممالک جن میں کوریا ہے، جن میں جاپان ہے، جن میں چین ہے، وہ معاشی ترقی میں بہت آگے بڑھ رہے تھے، لیکن یہ تائیوان ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، یہ بہت پسماندہ تھا، تو اس کے حکمرانوں نے ایک کمیشن بٹھایا کہ یہ اس بات کا تعین کرے کہ ہماری پسماندگی اور پیچھے رہ جانے کی خطے کی وجہ کیا ہے۔ اس دور میں وہاں پر ایون آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملیشیا بہت آگے نکل گیا، تو انہوں نے جو ایک تحقیق کی، تو اس تحقیق کے حوالے سے انہوں نے یہ وجہ بیان کی کہ اصل میں وہاں چینی زبان بولی جاتی ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ چین جو ہے اس کا وہ تائیوان مغربی ممالک اس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ چین کے اصل مالک ہم ہیں، چین اس کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے، جی جی، لیکن مغرب والے اس کو ہر طرح کی مدد دے رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ ہماری ترقی کا راز اس میں ہے کہ ہم مغرب کی پیروی کریں، لہٰذا وہاں کی جو زبان تھی، تعلیمی زبان، اور وہاں کی جو اعلیٰ زبان تھی وہ انگریزی تھی، تو انہوں نے کہا ہماری پسماندگی کی وجہ یہی ہے، تو انہوں نے اس کے بعد کیا کیا کہ انگریزی کو ختم کر کے وہاں پر دوبارہ چینی زبان کو رائج کیا، تو آپ حیران ہوں گے کہ آہستہ آہستہ اس قدر مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی چیزیں ہیں، جو اپنی مادری زبان ہے، ان کو بولنے میں فخر ہونا چاہیے۔ بالکل فخر ہونا چاہیے، اس میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، انجینئرنگ کی بھی اس کو اتنی ترقی دے۔ دنیا کے تمام انگریزی کہاں ہے؟ انگریزی کے علاوہ کیا جرمنی میں انگریزی ہے، کیا جاپان میں انگریزی ہے، کیا چین میں انگریزی ہے؟ وہ سب بہت آگے نکل گئے، ہم صرف دوڑ رہے ہیں ان کے پیچھے کہ انگریزوں کے پیچھے کہ ہماری ترقی کا راز انگریزی میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے 90% لوگ تو انگریزی کو جانتے ہی نہیں ہیں، 80% انگریزی میں فیل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ آگے نہیں آتا۔ ایک تو یہ وجہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے، جن میں تو سمجھتا ہوں کہ سویلین بھی ہیں اور فوجی حکمران بھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ایسی پالیسیوں سے اجتناب کیا ہے جس سے وسیع تر قومی مفادات۔ اچھا، وہ پالیسیز کیا ہو سکتی ہیں، یا وہ روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستان کو واپس سہارا دے سکتے ہیں؟ میں اسی طرف آ رہا تھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو اختیار کریں، اس کو اس پیمانے پر لے آئیں کہ تمام لوگ ملک کی ترقی میں شامل ہوں، پڑھائی میں شامل ہوں،
اب مقابلے کی اعلیٰ زبان بھی اردو بنائی جائے. جو ویسے شوق سے بطور اختیاری مضمون انگلش پڑھنا چاہیں وہ پڑھے. اور اس کو پہلی تو اس کی بنیاد. دوسری بنیاد یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ ذاتی مفادات کی بجائے جو پالیسیاں بنائیں وہ قومی مفادات کی ہونی چاہیے. اب دیکھیں 1962 کا آئین بنا وہ ذاتی مفاد کے لیے تھا, اور یہ جو پہلے صحیح یہ قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کر نہیں کیا گیا. بعد میں جب 1973 کا آئین بنا تو اس میں بہت سی ترامیم اپنے مقاصد, لیکن جو بھی کیا جا رہا ہے اس میں ہو یہ کہ آپ کو اپنی زبان بولنے پر فخر ہو, اور دوسرا یہ کہ تمام پالیسیز وغیرہ جو ہیں وہ obviously ریاست کی ذمہ داری. سر میں نے آگے بھی آنا ہے اس لیے میں چاہوں گی اس کو مختصراً آپ تو میں بیان کریں. گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہمارے قوم مخلص ہو, وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی پر آئیں, وہ پاکستان کی قومی زبان پر آئیں, وہ پاکستان کے نظریے کے مطابق یہاں انصاف اور وسیع تر قومی اصول کے لیے پالیسیاں بنائیں. ویورز اپنی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, اور ابھی ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں ایک ینگ سنگر موجود ہے, زاہب ان کا نام ہے. زاہب, آپ کو اپنی اس خصوصی 14 اگست کی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی, اور آپ کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو. سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ واٹ ڈو یو تھنک پاکستان سے محبت کا تقاضا. آلریڈی میں نے دو جو ینگ مہمان ہماری اس ٹرانسمیشن میں پہلے تھے اور ابھی بھی جنید موجود ہیں, دونوں سے پوچھ لیا, لیکن آپ کے خیال میں محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم 2 ڈگری پاکستان میں کر رہے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم حکومت پہ ڈیپینڈ کریں کہ حکومت ہی کچھ اچھا کرے گی. ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا بچہ, کیونکہ اب ملک جس حالات میں پہنچ چکا ہوا ہے, جس ٹائم پہ آ چکا ہوا ہے, تو ہم سب جب ملیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا. اب حکومت پہ آپ نا امید رکھیں گے, وہی ٹھیک کرے گی. تو سب کو یکجاں ہو کر کچھ نہ کچھ ملک کی بہتری کے لیے مل کر کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ یہ نہیں, وہ چاہے سنگرز ہوں, چاہے میڈیا کی فیلڈ ہو, جو بھی ہیں, جس کا جو کر سکتا ہے وہ کرے مل کے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, بیکاز یو آر اے سنگر, تو میں چاہوں گی کہ آپ کوئی ملی نغمہ پیش کریں. زبردست. اسی کے ساتھ ہی پروفیسر صاحب آپ سے گزارش کہ اپنی اس کتاب میں سے چند اشعار جو ہیں وہ پیش کریں. آخر میں نے اپنی جو کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ لکھوں جو بھی کروں نظر وطن دل سے. یہ میری وہ دعائیں ہیں, تمنائیں ہیں اپنے وطن کے لیے, محبت کے احساسات و جذبات ہیں جو کہ میں نے اس آخری حصے میں وطن کی نظر کی ہیں. تو وہی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. جھلستے دشت کو سینچا ہے لہلائے وطن ہم نے, کہ محمل کو تیرے باد صبا جائے صدا چھو کر, تیرے کتنے اندھیروں کو سہا ہم نے کبھی ہو کر, کہ ہو شمسی اجالوں سے تیری ماہ جبیں زرگر, تیرے در کی رسائی تک جوئے خون تیر کر رہے, رہی ہر گام پر تاباں نظر میں روشنی تیری, بنے ہیں کو حکن لائے پہاڑوں سے جوئے شیریں, اٹھا لائے گھٹائیں کے بچائیں تشنگی تیری, لہو اپنا گلابوں کو چناروں کو دیا ہم نے, کہ تیری مانگ میں سندور کی لالی ابل آئے, تیرے ساحل کی موجوں کو اٹھے طوفان سے روکا, مبادا تیرے آب در کی آب و تاب کھو جائے, بنے برسات میں تیری سلخ کی رات کے جگنوں, بنے برسات میں تیری سلخ کی رات کے جگنوں, کہ آنچل کے سجانے کو وفاؤں کے صدف لائیں, تجھے ہم اوڑھ کر سوئے میری مٹی کے دنیا میں, تمہیں کیوں دور سے دیکھیں تمہیں کیوں دور سے چاہیں, ہوئے ہم آنکھ سے اوجھل کہ تو ظاہر رہے ہر دم, گھٹے ہم اس لیے جانا کہ تو بڑھتا رہے ہر دم, رہے تو مشکبو عالم مہکتا ہی رہے تم سے, رہے تو مشکبو عالم مہکتا ہی رہے تم سے, بسے تو شادماں تیرا جہاں پھلتا رہے ہر دم, ثمر بارے گراں سے ہر تیری ڈالی نگوں دیکھوں, زرے کامل تیرے کھلیان میں اگتا ہوا دیکھوں, سناتا ہی رہے نغمہ تیرے جھرنوں کا سا زندہ, تیرے ہر دشت میں دریا بھرا بہتا ہوا دیکھوں. زبردست زبردست. اور بس مختصر کیونکہ میں نے آگے بھی جانا ہے, وقت کی قلت ہے. نوشتہ ہے وفاؤں کا فسانہ تیرے داماں پر,
میرے اشعار ہیں دھرتی تیرے رخسار کا غازہ، میرے الفاظ کے انجم تیرے گیسو پتا بندہ، فقط تو ہے ماہ کنعاں میری تشنہ نگاہوں کا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت خوب۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف آؤں کہ آپ کون سا ملی نغمہ اب پیش کرنے جائیں گے؟ I believe that the meaning of independence، میں بہت زیادہ یہ بات پروموٹ کرنے کی آج کل کوشش کر رہی ہوں کہ ہمیں ایز اے نیشن وی نیڈ ٹو ڈیفائن دا ڈیفینیشنس آف سرٹن کانسیپٹس، اور دا کانسیپٹ آف انڈیپینڈنس بیسکلی ڈز ناٹ مین کہ آپ کچھ بھی اٹھ کے بولنا شروع کر دیں۔ انڈیپینڈنس کا مطلب ہے رسپانسبلٹی ایز اے سٹیزن جی آف اے کنٹری۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جہاں لیگ کر رہے ہیں، ہم انڈیپینڈنٹ تو ہو گئے ہوئے ہیں، ہمیں آزادی بھی، ہم بہت زیادہ آزاد ہیں ایکچولی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آزادی کے ساتھ جو آپ کے کندھوں پہ ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ اس طرح کی کرنی ہے کہ پاکستان کا امپریشن خراب نہ جائے، گمراہ کن بات نہ ہو، آپ اس طرح حقائق کی پر بات نہ مبنی کریں ہو۔ بالکل جس سے کسی کو مس گائیڈ آپ مت کریں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تک جو فریڈم آف اسپیچ ہے ضرور، لیکن اس کا استعمال ذمہ داری کے ساتھ نہیں اینڈ کیا واٹ آئی گیا۔ پرسنلی فیل کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے، میں اس کی بہت بڑی سپورٹر ہوں، لیکن اگر کوئی چیز آپ کے ملک کے مفاد میں نہیں، ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تو وہاں پر فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، وہاں پر آپ کی خاموشی بہتر ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہماری اسٹیٹ سب سے مقدم ہے۔ اینی ہاؤ موونگ فارورڈ، میں سب سے مطلب آگے بڑھتے ہوئے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ جنید آپ سے، آپ بیکاز ہمارے سیگمنٹ کے مطلب یہ آپ کے ساتھ آخری سیگمنٹ ہے اور پھر ہم نے اس کے بعد آپ کو الوداع کرنا ہے، ایک کوئک پیغام ہمارے آج کے نوجوانوں کے نام، بینگ اے ینگسٹر، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور اسی کے ساتھ ہی ایک ملی سانگ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا۔ میں یہی دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کا جشن منانا اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، اور آپ اس کا اپنی خوشی کا، اپنے پیار کا اظہار ضرور کیجیے، لیکن بغیر کسی کو تکلیف دیے، کہ آپ کی کسی حرکت سے کوئی اگلا ڈسٹرب نہ ہو، Exactly. اور اچھے طریقے سے منائیے اور اپنے آپ کو امپروو کیجیے ان سرٹن وے کہ آپ اپنے ملک و قوم کے لیے کس حد تک آپ جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور آپ کی وجہ سے ملک کتنا آگے جا سکتا ہے۔ خوبصورت خوبصورت۔ اسی کے ساتھ ہی ایک